بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں سب کچھ، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پس کر دیا ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب لا شریک لہ۔ محترم احباب، سورۃ البقرہ کی ابتدا میں کتاب کے لا ریب اور متقین کے لیے ہدایت ہونے کا تذکرہ ہوا۔ متقین کے تذکرہ کے ساتھ پھر مناسبت کے ساتھ کفار اور منافقین کا بھی تذکرہ ہوا، پھر کفار اور منافقین کی مثال بھی ذکر ہوئی۔ یہ سارا کچھ سنا جاتا رہا، لیکن اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے وہ مسئلہ، وہ بنیاد بتلائی کہ جس کے اوپر کفر اور ایمان کا مدار ہے، کہ لوگوں بندگی اللہ ہی کی کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، جب یہ بات ہوئی تو پھر یہ قابل برداشت نہیں تھی مشرکین کے لیے۔ اس کے اوپر سارے بھڑک اٹھے اور اشکالات پیدا کرنے لگ گئے کہ یہ اپنے پاس سے بنا کے لے آیا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ کی کتاب میں بلا چھوٹی چھوٹی مثالوں کا کیا کام۔ اللہ رب العزت نے ان کے ان شبہات کا، اشکالات کا جواب دیا۔ آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر جہاں پر اللہ رب العزت نے دعویٰ ذکر فرمایا تھا، تو دعوے کے 2 حصے ذکر فرمائے تھے۔ ایک حصہ یہ کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں بندگی اپنے رب کی کرو، یہ آیت نمبر 21 کی ابتدا میں فرمایا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ رب العزت نے کچھ دلائل ذکر فرمائے کہ دیکھو نا کہ پیدا تم کو اللہ نے ہی کیا ہے، تم سے پہلوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنانے والا بھی اللہ ہے، آسمان کو چھت بنانے والا بھی اللہ ہے، آسمان سے پانی اتارنے والا بھی اللہ ہے، اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں سے رزق نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ تو یہ ساری دلائل ذکر کر کے پھر فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، عبادت اسی کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔
तुम दावे का पहला हिस्सा था कि बंदगी रब की ही करो, वो आयत नंबर 21 के शुरू में फरमाया, और दूसरा हिस्सा था कि उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ, ये आयत नंबर 22 के आखिर में फरमाया। लेकिन दरमियान में कुछ दलाइल जिक्र किए थे। जब दावे का दूसरा हिस्सा आया तो उसके ऊपर भड़क उठने पर कुछ उनके इश्कालात आए, उनके जवाबात दिए। लेकिन वो जो दलाइल का सिलसिला दावे के दरमियान में शुरू किया था, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा उसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मोहतरम अहबाब, सूरतुल बकरा का जब से हमने दरस शुरू किया है तो रोज़ाना पिछला रबत भी जो है वो मैं जिक्र करता जा रहा हूँ, ताकि पिछले तसलसल के साथ अगली आयात की मुताबिकत वो अच्छे अंदाज में मालूम हो जाए। लेकिन जाहिर बात है कि पूरी सूरतुल बकरा बयान करते हुए हर दरस में तो शुरू से सारा रबत वो बयान नहीं किया जा सकता। तो आज का जो दरस है इसमें 3 रुकू मुकम्मल हो रहे हैं इंशाअल्लाह। तो अब जो रबत है वो अगले दुरूस में बिल्कुल शुरू से नहीं शुरू किया जाएगा, बल्कि तीसरे रुकू से जो है वो शुरू किया जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अगले दुरूस में जाते जाएंगे तो कुछ कुछ हिस्सा पीछे से छोड़ते जाएंगे, और जितना जितना ज़रूरी होगा उतना रबत जो है वो साथ जिक्र हुआ करेगा इंशाअल्लाह। रबत जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, उसके साथ जो है वो आयात की पूरी तरह जो है वो समझ आती है, और सूरत का मरकज़ी मजमून भी उस तरह वाज़े होता है। इसलिए रबत तो इंशाअल्लाह साथ साथ हर आयत का अगली आयत से चलता ही जाएगा। तो बहरहाल कुछ दलाइल जो है वो आयत नंबर 21 और 22 में आ गए थे। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मज़ीद दलाइल इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, अल्लाह का किस तरह तुम इनकार करते हो। ये सूरह मुबारका मदनी सूरह मुबारका है। मदीना के अंदर रहने वाले कुछ लोग तो यहूदी थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका, ये 3 बड़े कबाइल थे यहूदियों के। और कुछ लोग अंसार में से, जिनके 2 बड़े कबाइल थे, औस और खिजरज। ये अंसार जो है ये बड़ी तेज़ी से मुसलमान हो चुके, और उसके पीछे बाकी जो है वो यहूद रह गए। यहूद जो है वो अपने तअस्सुब की वजह से इस्लाम की तरफ नहीं आए। उनमें से चंद एक जो है वो मुसलमान हुए, लेकिन बाकी जो है वो जिद और हट दर्मी पर कायम रहे। जबकि औस और खिजरत जो है वो तकरीबन सारे के सारे ही बड़ी जल्दी मुसलमान हो गए। मक्की दौर के अंदर मुशरिकीन मक्का थे मुकाबला में, मदनी दौर में अब मुकाबला में ये यहूद आ गए, जो अव्वली मुखातब लोग थे, लोग ना मानने वाले थे। मक्की दौर में मुशरिकीन मक्का के, और मदनी दौर में यहूद थे जो ना मानने वाले थे। लेकिन मुशरिकीन मक्का, बल्कि सारे मुशरिकीन अरब अल्लाह को तो मानते ही थे। मुशरिकीन अरब जो हैं सारे के सारे अल्लाह के साथ चलो शरीक बनाते थे, लेकिन अल्लाह का इनकार तो नहीं करते थे, अल्लाह को मानते थे। यहूद भी अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के वजूद का इनकार ना यहूदी करते थे, ना ही मुशरिकीन अरब करते थे। पूरे अरब के अंदर शायद ही कोई बंदे हों कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उस दौर में इनकार करने वाले हों। ये दहरवियत जो है ये उस दौर में ना होने के बराबर थी। पूरी दुनिया के अंदर भी
کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی الہامی مذہب کی مطابقت میں اللہ رب العزت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ غیر الہامی مذاہب جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی خدا کے نام لیوا ضرور تھے۔ دہرویت جو ہے کہ بالکل کسی قسم کا کوئی خدا نہیں، اس نظریے کے حامی اس دور میں شاید ہی کوئی ملے۔ تو پوری دنیا اس وقت اللہ کو مان تو رہی تھی، بے شک وہ اللہ کا نام لے کے اللہ کو مان رہے ہیں یا کوئی اور نام لے رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی خدا کا کے نام لیوا بہرحال وہ ضرور تھے۔ مکمل انکار کرنے والے تو بہت کم ہی ہیں کئی۔ تو پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ انکار تو وہ نہیں کرتے تھے، وہ تو ساتھ صرف شریک بناتے تھے، انکار تو نہیں کرتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے۔ تو پھر یہ جو کئی فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کو مان لینا صرف اتنا کافی نہیں ہے، اللہ کو ماننا ہے اور اس حیثیت کے ساتھ ماننا ہے کہ جو واقعی اللہ کی حیثیت ہے، اور وہ حیثیت ہے وحدہ لا شریک ہونے کی۔ تو اللہ کو ماننے کا حق تبھی ادا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ تو جب اللہ کو مان لیا لیکن وحدہ لا شریک نہ مانا تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے، پھر ماننا نہ ماننا برابر ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ حقیقت میں تو وہ اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کو تعبیر اس طرح کر دیا کہ کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیونکہ جس نے وحدہ لا شریک نہیں مانا اللہ کو، تو اس کا اللہ کو ماننا یا نہ ماننا وہ ایک جیسا ہی ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے مانا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے تعبیر یہ کر دی کہ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جبکہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹائے بھی جانا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دلائل کا سلسلہ شروع فرمایا کہ دیکھو ایک دور تھا کہ تم مردہ تھے، تمہیں مردہ رکھنے میں بھی میں رب کا ہی اختیار تھا، میرا اختیار تھا کہ تمہیں جب تک چاہا میں نے مردہ حالت میں رکھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر جب میں نے چاہا تمہیں زندہ کر دیا، تو یہ بھی اختیار میرا تھا۔ کوئی لات، کوئی منات، کوئی عزا، کوئی حبل، وہ زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والے کوئی نہیں، وہ تمہیں مردہ رکھنے والے بھی کوئی نہیں، تمہیں زندہ کرنے والے بھی کوئی نہیں، میں اللہ ہی ہوں کہ جو تمہیں میں نے مردہ بھی رکھا پھر تمہیں زندہ بھی کیا۔ اور تم اپنے سامنے دیکھتے ہو کہ لوگوں کی پھر اموات ہوتی ہیں اور تم سب نے بھی مر جانا ہے، ثم یمیتکم، اور وہ اختیار بھی میرا ہے، مارنے والا بھی میں ہوں، ثم یحییکم، تمہیں یہ چیز بھی معلوم ہے کہ تم پہلے مردہ تھے، یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں زندگی ملی اور تمہارے سامنے کئی لوگ مر رہے ہیں، تو مرنے کا بھی تمہیں عین الیقین موجود ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہونی ہے جس کا علم الیقین تو تمہیں ہونا چاہیے، اگرچہ وہ چیز ابھی تم نے دیکھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ تو جس طرح پہلی تین چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں وہ ثابت ہیں، تو اس طرح یہ چوتھی چیز بھی یقیناً ثابت ہے کہ دوبارہ زندہ بھی کیے جانا ہے۔ اللہ اللہ، ثم الیہ ترجعون،
پھر اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ تو یہ سارے اختیار میرے ہیں، اللہ کے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے۔ تو جب یہ سارے اختیار میرے ہیں تو پھر کس منہ سے غیروں کی بندگی کرتے ہو؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچو گے تو کیا جواب دو گے؟ تمہیں زندگی اور موت کے تمہارے سارے انتظام اور فیصلے کرنے والا جب میں ہوں تو پھر بندگی میری ہی کرو نا، پھر بندگی غیروں کی کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ پھر کیا جواب دو گے جب اللہ کی طرف لوٹو گے؟ الیہ ترجعون، تم نے لوٹنا تو ہے ہی ہے نا۔ یہاں پر 4 ادوار ذکر ہوئے کہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، ایک دور ہو گیا۔ فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، یہ دوسرا دور ہو گیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، یہ تیسرا دور ہو گیا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یہ چوتھا دور ہو گیا۔ تو قرآن حکیم کے اس مقام پر 4 ادوار کا تذکرہ ہے، جن میں 2 ادوار جو ہیں وہ موت والے ہیں اور 2 ادوار حیات والے ہیں۔ قرآن حکیم کے دیگر مقامات اور احادیث نبویہ، ان سب کو جب ہم مد نظر رکھیں تو 5 ادوار ایک اور انداز میں بھی نظر آتے ہیں۔ ایک اس حیثیت سے تو 4 ادوار ہو گئے نا، ایک اور حیثیت سے 5 ادوار ملتے ہیں، جن کو 5 عالم بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عالم ارواح تھا، وہ عالم ارواح کے جس میں روحیں ساری پیدا کر دی گئی، ابھی جسم نہیں بنائے گئے تھے۔ عالم ارواح کے اندر ہی وہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں یا اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ایک ہے عالم ارواح۔ عالم ارواح کے بعد پھر آتا ہے عالم بطن، ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے، اس کو عالم بطن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں آتا ہے، اس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر موت کے بعد قیامت تک کا جو دور ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور پھر قیامت اور اس کے بعد کا جو دور ہے اس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس لحاظ سے 5 عالم ہیں، ایک عالم ارواح، 2 عالم بطن، 3 عالم دنیا، 4 عالم برزخ اور 5 عالم آخرت۔ اب ایک لحاظ سے 4 جو ہے ادوار ہیں، دوسرے لحاظ سے 5 ادوار ہیں۔ اب ان دونوں کی ہم نے تطبیق کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ عالم ارواح کا جتنا دور تھا نا وہ سارا کنتم امواتا میں آتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو عالم بطن ہے نا، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس وقت بچہ وجود میں آنا شروع ہوتا ہے اسی وقت روح نہیں پیدا ہو جاتی۔ ابتدائی کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت بچہ بھی مردہ حالت میں ہوتا ہے، تو یہ دور بھی کنتم امواتا میں ہی آئے گا۔ تو عالم ارواح سارا کنتم امواتا میں آئے گا، عالم بطن کا ابتدائی حصہ کنتم امواتا میں آئے گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، زندگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اب یہ فاحیاکم والے دور میں آ گیا، تو یہ زندگی ہو گئی۔ پھر دنیا کے اندر آ جاتا ہے تو دنیا کا سارا دور بھی احیاکم والا دور ہے۔ اس کے بعد اگلا دور برزخ کا ہے، اور اس کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا۔ تو وہ اگلا دور سارا یمیتکم والا دور ہے، موت والا دور ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ثم یحییکم، اور یہ جو زندہ کیا جانا ہے، یہ قیامت والے دن جو ہے وہ زندہ کیا جانا ہے۔ تو یہ یحییکم جو ہے، تو یہ دور پھر قیامت کے بعد کا سارا جو دور ہے، یہ عالم آخرت جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔
تو گویا کہ عالم ارواح جو ہے وہ سارا امواتا، عالم بطن کا ابتدائی حصہ امواتا، عالم بطن کا بعد والا حصہ وہ احیاکم، پھر عالم دنیا بھی احیاکم والے دور میں آئی، پھر عالم برزخ جو ہے وہ یمیتکم والا دور ہے، اور پھر جو عالم آخرت ہے وہ یحییکم والا دور ہے۔ جب یہ چیزیں ساری سامنے آ گئی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جس کو موت کہا گیا تھا تو تب کیا کیفیت تھی؟ ایک کیفیت، تب دو کیفیتیں نظر آتی ہیں ہمیں۔ ایک کیفیت تو یہ نظر آتی ہے کہ بس روحیں تھیں، جسم کوئی بھی نہیں تھے، تو وہ تب بھی امواتا کا تھا دور۔ دوسری کیفیت نظر آتی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر وجود بھی بننا شروع ہو گیا، وجود بننا شروع ہو گیا، اس کے باوجود جو ہے وہ دور جو ہے وہ امواتا کا ہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ روح کا ابھی جسم سے تعلق نہیں ہوا، وجود بننا شروع بھی ہو گیا لیکن دور یہ امواتا کا ہی رہا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب روح اور جسم کا تعلق نہیں تو وہ ہے موت، لیکن جس وقت بچے کے اندر روح پھونک دی گئی تو یہ احیاکم والا دور شروع ہو گیا۔ تو گویا کہ روح اور جسم کا جب تعلق بن جائے تو پھر یہ ہوتی ہے زندگی۔ تو گویا کہ ماضی سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ موت اس کو کہتے ہیں کہ روح اور جسم کا تعلق نہ ہو، جدا جدا ہو، یا تو صرف روح ہے جسم ہے ہی کوئی نہیں، یا جسم بن بھی چکا لیکن ابھی روح کا تعلق نہیں بنا، تو اس دور کو موت کہا جاتا ہے۔ لیکن جب روح کا جسم سے تعلق بن جاتا ہے تو اس کو حیات کہا جاتا ہے، اس کو زندگی کہا جاتا ہے۔ اور اگلا جو دور آنا ہے ہماری وفات کے سے لے کر جو قیامت تک کا جو دور آنا ہے، اس کو اللہ نے یہاں پر یمیتکم کہا ہے، اس کو موت شمار کیا ہے، اس کو حیات نہیں شمار کیا۔ اگرچہ وہ بھی ایک لحاظ سے حیات بھی ہے جس کو حیات برزخیہ کہتے ہیں، لیکن اس مقام کے حوالہ سے میں موت اور حیات کی الگ الگ جو تعریف متعین ہوتی ہے یہاں سے وہ بیان کر رہا ہوں کہ جس جگہ پر جسم اور روح کا تعلق ہے اس کو تو یہاں پر حیات کہا گیا جو، لیکن جب جسم اور روح کا تعلق منقطع ہو جائے گا تو پھر وہ موت ہے، اور وہ یحییک ثم یحییکم تک سارا دور یمیتکم والا ہی رہنا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ موت آنے کے تھوڑی دیر بعد روح اور جسم کا دوبارہ کوئی تعلق بن جائے، کچھ نہیں تعلق بنتا۔ قرآن و حدیث میں کہیں وہ تعلق دوبارہ ثابت کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ موت والا دور ہی جو ہے وہ آخرت تک رہتا ہے۔ جب عالم آخرت میں پہنچنا ہے تو وہ حیات والا دور ہونا ہے، کیونکہ اس وقت پھر روح اور جسم کا تعلق بن جانا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو دور حاضر میں کئی لوگ جو ہیں وہ پہلے جو ہے وہ روح اور جسم کا تعلق بنانے لگ جاتے ہیں اور مردوں کو اس تعلق کی وجہ سے سنانے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ وہ نہ مردے جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں کے اندر اور نہ ہی وہ کچھ سنتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت دلائل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے کہ اس نے پیدا کیا جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر اتنے بے شمار احسانات کیے نا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کے انعامات گننا شروع کرو تو کبھی گن نہیں سکتے، کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، انہی انعامات میں سے یہاں پر یہ تذکرہ ہوا کہ زمین کے اندر انسان جو کچھ بھی بنایا گیا نا سب کچھ تیرے لیے بنایا گیا، اور اس آیت مبارکہ کی وجہ سے میرا عقیدہ ہے کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، کسی نہ کسی لحاظ سے انسان کے لیے یقیناً مفید ہے۔
کئی چیزیں بظاہر ہمیں بڑی موزی نظر آتی ہیں، انسان کے لیے نقصان دہ خطرناک نظر آتی ہیں، مضر نظر آتی ہیں، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو سب سے بھی کوئی مضر چیز نظر آتی ہوگی نا ہمیں اس کے اندر کوئی حکمت کا پتہ نہیں بھی نہ چلے گا کہ اس کے اندر انسان کا کیا فائدہ ہے، لیکن فائدہ یقیناً کوئی نہ کوئی ہے، کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے انسان تیرے لیے بنایا ہے۔ جب تیرے لیے بنایا ہے تو کوئی نہ کوئی نفع تو ہر چیز میں یقیناً ہے۔ بے شک کوئی چیز ہمیں موزی نظر آتی ہے، مضر نظر آتی ہے، اس کے اندر ہم نفع ڈھونڈ سکیں یا نہ ڈھونڈ سکیں وہ ہمارے علم کی کمزوری ہوگی، لیکن اللہ نے یقیناً کوئی نہ کوئی نفع جو ہے وہ رکھا ہے ہر چیز کے اندر۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواهن 7 سماوات، ان کو 7 آسمان کر دیا۔ اللہ واللہ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں آیات مبارکہ کے اندر پہلے جتنی باتیں ذکر ہوئی نا ان میں اللہ رب العزت کا اختیار نظر آ رہا ہے۔ تم مردہ تھے، مردہ رکھنا اللہ کا اختیار تھا، تمہیں زندہ کیا یہ اللہ کا اختیار تھا، پھر تمہیں مارے گا یہ اللہ کا اختیار ہے، پھر زندہ کرے گا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، ان کو 7 آسمان بنا دیا، یہ سارا اللہ کا اختیار۔ تو ساری باتوں میں اللہ کا اختیار ظاہر ہو رہا تھا۔ جس وقت میں نے آیت نمبر 21 اور 22 کا درس دیا تھا نا تو میں نے بتلایا تھا کہ عبادت کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں۔ اس وقت میں نے بات تفصیل سے کی تھی، اب مختصر سی بات یہ کر دوں کہ 2 عقیدے ہیں۔ ایک یہ کہ جس ہستی کو میں جو ہے وہ معبود مان رہا ہوں، جس ہستی کو میں راضی کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں وہ سب کچھ جانتی ہے، دوسرا وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ کسی ہستی کے متعلق یہ 2 عقیدے رکھ کے اس ہستی کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جائے تو یہ اس ہستی کی عبادت ہو جائے گی کہ وہ سب کچھ جانتے ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 عقیدے رکھے گئے۔ تو یہ بنیادی عقیدے کتنے ہو گئے؟ 2، ایک ہے علم والا اور ایک ہے اختیار والا۔ یہاں پر جتنی باتیں ان 2 آیتوں میں ہوئی نا ان میں سب میں اختیار نظر آ رہا تھا کہ اللہ کے اختیار کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بظاہر علم کا تذکرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ نے آخر پہ فرما دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے، اختیارات کا بھی وہ مالک ہے، وہ ساری ان باتوں سے معلوم ہو گیا، اور صرف اختیارات کا ہی مالک نہیں، وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ بظاہر تو علم کا تذکرہ صرف آخری چھوٹے سے جملے میں ہوا ہے، لیکن صرف آخری چھوٹے جملے میں یہ علم کا تذکرہ نہیں ہے، پہلی ساری باتوں میں اختیار کا تذکرہ واضح ہے، لیکن اصل میں ان میں بھی علم کا تذکرہ ہے۔ کنتم امواتا، جب تک اللہ کے علم میں تمہیں مردہ رکھنا مناسب تھا تمہیں مردہ رکھا۔ فاحیاکم، جب اللہ کو مناسب لگا، اللہ کے علم میں مناسب تھا کہ اب تمہیں زندگی دے دی جائے تو تمہیں زندگی دے دی۔ ثم یمیتکم، جب اللہ کا علم یہ کہے گا اللہ کے علم میں تمہارا مرنا مناسب ہوگا تب اللہ تمہیں موت دے دے گا۔ ثم یحییکم، پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ کب اس نے قیامت قائم کرنی ہے، اور اللہ نے اپنے علم کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا۔ اب زمین میں جو سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے ساری تفصیلات بھی تو اللہ جانتا ہے نا، جو چیز بنائی ہے اس کی ساری کیفیات بھی تو اللہ جانتا ہے نا، اس کی ساری ضروریات بھی اللہ جانتا ہے، اس کے سارے تقاضے بھی اللہ جانتا ہے،
اس کے ہر قسم کے متعلقات بھی اللہ جانتا ہے۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان کر دیا، تو یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ کتنے آسمان مناسب تھے، کتنے اس کی حکمت کے تقاضا تھے۔ تو یہ سارا جو اختیار استعمال ہوتا رہا وہ بھی علم کے ساتھ ساتھ استعمال ہوتا رہا، اس میں بھی صرف اختیار ہی نہیں، علم بھی ساتھ ہے۔ لیکن چونکہ ان ساری چیزوں کے اندر بظاہر اختیار کا تو واضح طور پر معلوم ہو رہا تھا، علم کا کچھ زیادہ واضح نہیں نہ معلوم ہو رہا تھا، اس لیے علم کے متعلق الگ سے بھی ذکر کر دیا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ اللہ۔ تب جب یہ دونوں بنیادیں ثابت ہو گئی کہ دونوں بنیادیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کہ اتنے اختیارات جتنے اللہ ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ اختیارات ہر کسی اور کے ہو سکتے ہیں؟ کسی اور کے اتنے اختیار ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ زندگی اور موت پہ قادر ہو، اس نے زمین کی ساری چیزیں بنائی ہو، کوئی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس نے آسمان بنائے ہو۔ تو اختیار جتنا اللہ اپنا ذکر کر رہے ہیں، اس طرح کا اختیار کسی کے پاس ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ علم کے متعلق بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، اور کوئی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا علم اتنی وسعت رکھتا ہو کہ جس کے متعلق کہا جا سکے کہ وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو جب نہ اتنا علم کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے، نہ اتنا اختیار کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ کلی علم والا بھی اللہ ہی ہے، کلی اختیار والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو جب عبادت کی دونوں بنیادیں اسی کے لیے ثابت ہیں، تو لوگوں پھر اسی کی بندگی کرو نا، لوگوں پھر اس کے ساتھ شریک تو نہ بناؤ۔ کسی اور کے اندر جب یہ چیزیں پائی نہیں جاتی، نہ اتنا اختیار پایا جاتا ہے، نہ اتنا علم پایا جاتا ہے، تو پھر ان کو کیوں معبود بنانے لگ جاتے ہو؟ عبادت تو اسی کی ہونی چاہیے کہ جس کے پاس کلی علم ہو، کلی اختیار ہو۔ تو یہاں پر ان دلائل کے اندر یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ثابت کر دی جو عبادت کی بنیاد ہیں، تو پھر وہ دعویٰ بھی ثابت ہو گیا کہ بندگی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔